बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे वैसे ही काम ख़त्म नहीं होते हैं और उसके बाद ये साहिल अदीम साहब में हमारी जो है ज़िंदगी अजाब में की हुई है। होता क्या है कि ये कोई ना कोई ऐसी कहानी गढ़ लेते हैं कि जिसके बाद नौजवान हमारे पीछे लग जाते हैं कि हज़रत आप लोग जो है ये अहादीस हमें क्यों नहीं सुनाते हैं। इसी किस्म की एक और वीडियो सामने आई है। वीडियो देखें पहले ज़रा। जब तमीमुद्दारी और बाकी के सहाबा ने देखा है तो दज्जाल को तो बंधा हुआ है जंजीरों से, और हदीस वो वाली पता नहीं क्यों नहीं बताई जाती जो कि सही हदीस है, ज्यादा सही हुआ हदीस है कि दज्जाल खाली बांधा नहीं हुआ, वो फुदक के आसमान पे जा रहा है और कोई फोर्स ऐसी है जो उसको वापस जमीन पे खींचती है, बाउंस हो रहा है, आसमान में लग रहा है फिर वापस आ रहा है। सही हदीस है? जी जी बिल्कुल 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 100% मुस्तनद हदीस है, हर तरीके से मुत्तफक अलैह है। और ये हदीस तो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देती है, क्योंकि सम फिजिक्स की फोर्स है कि जिसकी वजह से वो वापस खींचा जा रहा है, उसको जंजीर बोले आप। इस वीडियो में भी आपने देखा कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि ये हदीस उलमा ने या मौलवी ने छुपाई है। और मुझे यहाँ पर इंग्लिश का एक मुहावरा याद आता है, शूटिंग शिट विद कॉन्फिडेंस। इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहे हैं कि ये हदीस मुतफक्कुल अलैह है। मुतफक्कुल अलैह का मतलब ये होता है कि मुहद्दिसीन इस हदीस पर मुत्तफिक हैं कि ये हदीस सही है। और बात करने का आप इनका अंदाज देखें कि अगर ये हदीस ज़ख़ीरा अहादीस में नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मतलब इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं कि ये हदीस ही दीन का बुनियाद है। अब मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, ये हदीस एग्जिस्ट ही नहीं करती। पूरे ज़ख़ीरा अहादीस की किसी एक किताब में भी ये हदीस एग्जिस्ट ही नहीं करती। आया ये कि ये हदीस ज़ईफ़ हो, सनद के हिसाब से कमज़ोर हो या कुछ और हो, ये है ही नहीं। ये वर्ड्स अहादीस की किसी कुतुब में है ही नहीं। तो भाई हम ऐसी अहादीस मन घड़त लोगों के सामने कैसे बयान करें? आप भी हमें बताएं, जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो हम क्या कोई नई किताब लिखें जिसमें ये हदीस हम डाल के फिर लोगों के सामने शामिल करें? ये तो चलें जी, इस हदीस की एग्जिस्टेंस की बात होगी। आगे चलते हैं। साहिल अदीम साहब, कुछ हदीसें मैं आपकी नज़र में पेश करता हूँ और मैं आपको हदीस नंबर और बुक नंबर भी बता देता हूँ। फिर आप सोचिएगा कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और हदीस क्या कह रही है। सही बुखारी में चले जाएं, हदीस नंबर 106, 107, 108, 109, सबका मतन एक ही है। 109 नंबर आपको सुना देता हूँ। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि जो शख्स मेरे नाम से वो बात बयान करे जो मैंने नहीं कही तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम बना ले। ये सही हदीस है, सही बुखारी की हदीस नंबर 106 से लेके 109 तक। अभी आप खोलें, कोई भी एप्लीकेशन का बुक खोल लें, उनको पढ़ लें। अब बताएं साहिल अदीम साहब, वो एक वीडियोस के आजकल टाइटल आते हैं ना, आस्क साहिल अदीम, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जी ये हदीस तो है नहीं, सॉरी ये हदीस है, आप लोग बयान नहीं करते। मैंने कहा चलो ये इस वीडियो का टाइटल रख देते हैं, आस्क साहिल अदीम के। साहिल अदीम से ये पूछें कि ये हदीस जो आप बयान कर रहे हैं ये कौन सी बुक में है, हमें क्यों नहीं मिलती है? क्या ये किसी दज्जाल वाली किसी किताब ने, किसी दज्जाल ने किताब ये लिखी है उसमें ये हदीस एग्जिस्ट करती है? हमें क्यों नहीं मिलती? तो मेहरबानी कीजिएगा कि इस हदीस का रेफरेंस, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही हो या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको कहें कि इस हदीस का रेफरेंस हमें बता दें। नहीं तो फिर ये एक दो तीन चार अहादीस जो मैंने आपको पॉइंट आउट की हैं, इसके मुताबिक अपना अंजाम देख लें। फिर एक और हदीस भी आपको सुनाता हूं मैं, गौर से सुनिएगा उसको। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 16 है जनाब, इंटरनेशनल नंबरिंग इसकी 7 है। शराहील बिन यजीद कहते हैं मुझे मुस्लिम बिन यसार ने बताया, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में ऐसे दज्जाल, दज्जाल का मतलब होता है फरेबकार, फरेब देने वाला। ये जो दज्जाल की आप कहानियां लेके बैठ जाते हैं ना, आपको लगता है, मुझे तो ये लगता है कि कोई आपका फर्स्ट कज़न है ये,
دجال کا مطلب ہوتا ہے فریب دینے والا۔ چلے جی، آخری زمانے میں ایسے دجال کذاب ہوں گے، مطلب فریب دینے والے جھوٹے لوگ ہوں گے، جو تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی اور نہ تمہارے آبا نے سنی ہوگی۔ مطلب ایسی احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے نہ تم نے کبھی سنی ہوگی نہ تمہارے بزرگوں نے کبھی سنی ہوگی۔ تم ان سے دور رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 16 ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ اس کی 7 ہے۔ اب ان کے فالوورز فیصلہ کر لیں کہ آپ کو بلائنڈ فارورڈ بننا ہے یا آپ کو کچھ سمجھنا ہے، سوچنا بھی ہے۔ علماء کے اندر ہزار خرابیاں ہو سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان خرابیوں کا پوائنٹ آؤٹ کریں، وہ اپنی خرابیاں دور کریں گے، لیکن آپ ایک ایسی من گھڑت الزام ان کے اوپر لگا رہے ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ کم از کم ایگزسٹنس تو دیکھیں، ایک حدیث ایگزسٹ کرتی ہے، آپ اس کے ترجمے میں، اس کی تشریح میں کسی سے ڈفر کرتے ہیں جا کر کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے، علماء جو بیان کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے۔ انجینئر ہے نا، انجینئر مرزا محمد علی، وہ احادیث کا ریفرنس سامنے رکھ کے بات کرتا ہے، اس میں وہ گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے، اس کی تشریح میں، اس کے ترجمے میں، یا وہ ریلیونٹ نہیں ہوتی اس معاملے میں، اس پہ وہ بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ حدیث یا روایت یا قرآن کی آیت سامنے رکھ دیتا اٹھا کے۔ آپ ایک ایسی چیز پیش کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور آپ اس کو دوسرے کے سر پہ تھوپ رہے ہیں۔ دیکھیں ساحل عدیم صاحب، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس میں نقصان ہوگا کیا؟ ہمارے سامنے تو جو آئے گا ہم اس کو کہیں گے ٹھیک ہے بھائی، یہ حدیث آپ ہمیں ڈھونڈ کے لا دیں، ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس میں اصل نقصان آپ کے کاز کا ہے۔ اگر آپ واقعی کسی کاز پہ ہیں، کسی مشن پر ہیں، یا اس قوم کی کوئی، اس امت کی بھلائی کرنا چاہتے ہیں، تو زیادہ نقصان آپ کا ہے، کیونکہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں لوگوں کے سامنے جب یہ ریالٹی آ جائے کہ یہ شخص گھڑی ہوئی جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے، تو پھر آپ جو موقف پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اس کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ تو آپ حقیقت پر مبنی بات کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کریں، یا ان میں جو کمیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، لیکن حقائق کے اوپر ختم کریں۔ آپ دوسرے کے لیے گڑھا جو کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ایسا نہ ہو کہ اس گڑھے میں آپ خود گر جائیں۔ نقصان علماء کا نہیں ہوگا اس میں، کیونکہ ان کے پاس تو ایک ہی چیز کا پروف ہے، دلیل ہے، احادیث کی کتب ہے۔ نقصان ہوگا آپ کے کاز کا۔ اگر آپ واقعی کسی کاز پر ہیں، کسی مشن پر ہیں، یا لوگوں کی اصلاح چاہتے ہیں، تو نقصان آپ کا ہوگا۔ یہ آپ کا مشن لوگوں کی اصلاح چاہنا نہیں ہے، معاشرے میں ویسے ہی فساد برپا کرنا ہے، تو پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے آپ۔ تو آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ وہ کام کریں جس کا وجود ہو، اپنی عزت کو بچا کے رکھیں، اپنا جو کاز ہے اس کو بچائیں، جھوٹی چیزوں سے باز آ جائیں۔ جھوٹی چیزوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، ایک نہ ایک دن جھوٹ سامنے آ جاتا ہے۔ پھر جھوٹ جو ہے نا، وہ معاشرے میں سب سے زیادہ فساد پیدا کرنے کی وجہ ہے۔ آج ان بچوں کے سامنے بیٹھ کے آپ بات کرتے ہیں، نوجوان بچے ہیں، کیونکہ ان کو قرآن و حدیث کا علم ہے ہی نہیں۔ ان بیچاروں کو تو شاید قرآن پڑھنا بھی نہ آتا ہو صحیح طرح، اکثریت کو صحیح طرح پڑھا ہوا ہوگا لیکن صحیح طرح، بجائے اس کے کہ ان کو اس کا ترجمہ بھی آتا ہو یا احادیثوں کا پتہ بھی ہو۔ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک کانفیڈنس کے لیول کے اوپر جا کے ایک بات کر رہے ہیں، اور کیوں کہ آپ کو کاؤنٹر کرنے والا ابھی کوئی آپ کے سامنے ہے نہیں، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتاؤں سننے والوں کو، کہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا، یہ ساحل عدیم صاحب ہو گئے یا یہ مرزا محمد علی صاحب ہو گئے، یہ صرف ایک مخصوص جگہ پر آ کے اپنی آرگومنٹس پیش کرتے ہیں۔ انجینئر صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 8-10 لوگ بیٹھے ہیں، انہی کے سامنے وہ بات کرتے ہیں، وہ ایسی جگہ پہ نہیں جاتے جہاں پر ان کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں کوئی عالم بیٹھا ہوا ہوگا تو وہ ان کو کاؤنٹر کرے گا کہ یہ چیز آپ غلط بیان کر رہے ہیں۔ ساحل عدیم صاحب کو بھی یہ دیکھ لیں کہ یہ علماء کے اوپر الزام جو لگاتے ہیں، علماء کی محفل میں بیٹھ کے کبھی بھی نہیں لگائیں گے۔
علماء کو سامنے بٹھائیں اور ان کو کہیں کہ جی یہ میرا آپ کے اوپر الزام ہے، آپ اس کو کلیئر کریں. کبھی بھی نہیں کریں گے یہ انہی لوگوں کے سامنے بیٹھ کے یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کو احادیث کا علم ہی نہیں ہے، جن کو قرآن کی آیات کا علم ہی نہیں ہے، یہ ان کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. اس میں سے چند ہوتے ہیں میری شکل کے، مطلب یہ کہ میری شکل کے یہ کہ داڑھی والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، ہر داڑھی والے کو حدیثوں کا نہیں پتا ہوتا. اس لیے وہ بیچارے ٹھیک ہے سن رہے ہوتے ہیں آپ کو، لیکن ان کو کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، تو آپ کو وہ کاؤنٹر نہیں کر پاتے. اس سے پہلے بھی آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ دجال کے فالورز میں علماء اور عورتیں سب سے زیادہ ہوں گی. اس پر بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اس حدیث کا پروف دے دیں، وہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. پورے ذخیرہ احادیث میں ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں. یہ دونوں حدیثیں نہیں ہیں جن کو آپ اتنے کانفیڈنس سے بیان کرتے ہیں، دونوں ہے ہی نہیں. تو ایسی لغو باتیں، ایسی جھوٹی باتیں بیان کرنے کا کیا فائدہ پھر آپ کا؟ آپ دوسرے کے اندر سے عیب نکال سکتے ہیں، اس کی اصلاح کے لیے نکالیں، لیکن جھوٹ باندھیں گے آپ کے کاز کو بھی نقصان ہوگا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے اس میں. امید ہے کہ آپ کو اور آپ کے فالورز کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اگر زندگی میں کہیں میرا اور آپ کا آمنا سامنا ہو گیا، میں آپ کو چیز نہیں کروں گا، میں آپ کے پیچھے کہیں پر بھی نہیں آؤں گا، لیکن ان کیس اگر کہیں میرا اور آپ کا آمنا سامنا ہو گیا تو یہ دونوں احادیث آپ یاد رکھیے گا، ان کا ثبوت میں مانگوں گا آپ سے، اور پبلک میں مانگوں گا میں آپ سے، اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ حدیثیں مجھے دکھانی پڑیں گی یہ کہاں پر ہے. اور جو آپ علماء پر الزام لگاتے ہیں نا کہ علماء حدیثیں بیان نہیں کرتے، تو میں چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس وقت، اور آپ کو کہوں گا کہ یہ حدیثیں اب اس پبلک کے سامنے بیان کریں. اصل حدیثیں پروف کے ساتھ کہیں گے تو کتاب آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ حدیثیں ایگزسٹ کرتی ہیں، اب یہ آپ پبلک کے سامنے بیان کریں اور ان کو ان کا مطلب سمجھائیں. پھر وہ بلاول بھٹو والی کانپیں نہیں ٹانگی نا آپ کی، تو میں آپ سے پوچھوں گا پھر آپ بتائیے گا اس پبلک کو کہ یہ حدیثیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور ان کا مطلب یہ ہے. اگر آپ کے اندر ہمت ہوئی تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ علماء اگر کچھ حدیثیں پبلک کے سامنے بیان نہیں کرتے، آپ کی سو کالڈ یہ من گھڑت گھڑنتو حدیثیں نہیں، کچھ وہ پبلک کے سامنے اگر پوری بیان نہیں کرتے، تو آپ کو اس وقت پتہ لگے گا کیوں بیان نہیں کرتے. کیونکہ کون سی چیز کہاں بیان کرنی ہے، کس کے سامنے بیان کرنی ہے، کس کی عقل کا معیار کتنا ہے، کون کتنا کس چیز کو سمجھتا ہے، یہ علماء بہتر جانتے ہیں، آپ نہیں بہتر جانتے. جس کا کام ہے اسی کو کرنے دیں. آپ کی اگر یہ فیلڈ نہیں ہے تو آپ کوئی دوسرا کام کریں. جو بھی آپ کی فیلڈ ہے، آپ کی اگر موٹیویشن کی فیلڈ ہے یا آپ کچھ اور اس طرح کی فیلڈ جو بھی آپ کی، اس میں آپ کام کریں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ہم اس فیلڈ میں بھی آپ کے سامنے رکاوٹ نہیں بننا چاہ رہے، لیکن جھوٹی من گڑت احادیث بیان کریں گے تو ہمیں آپ کے خلاف بات کرنی پڑے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.